अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, हालात ये आ चुके हैं कि मुमकिन है कि हुकूमत से कल को उनकी कारकर्दगी का सवाल समाज दुश्मन करार दे दिया जाए और इस पादाश में आप कानूनी मुजरिम करार पाएं। जी हाँ, पंजाब में एक नया कानून मुतारिफ कराया जा रहा है, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। बज़ाहिर इसका मकसद आदि मुजरिमों, समाज दुश्मन अनासिर और अमन आमा के लिए खतरा बनने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर ऐसा कानून जो रियासत को ज्यादा इख्तियारात देता है लाजमन माशरे को ज्यादा महफूज भी बना देता है, या फिर तारीख हमें कुछ और बताती है? इस मुजवज़ा कानून के तहत सिर्फ रवायती जराइम ही नहीं बल्कि समाज दुश्मन रवैयों की एक बहुत वसी फहरिस्त भी दी गई है। इसमें भत्ताखोरी, मंशियात, गैर कानूनी शराब, जुए के अड्डे, जाली करेंसी, जालसाजी, फ्रॉड, हरासानी, हवाई फायरिंग, जानवरों पर जुल्म, जमीनों पर नाजायज कब्जा, साइबर क्राइम, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, साइबर बुलिंग, मंशियात की स्मगलिंग और अवामी मकामात पर हुल्लड़बाजी जैसे जराइम शामिल हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर झूठी या गुमराह कुन मालूमात फैलाना, नफरत अंगेज या इश्तियाल अंगेज मवाद शाया करना, अवाम में खौफ व हरास पैदा करना और हत्ता कि ऐसी सरगर्मियों के किसी मजमूए को भी समाज दुश्मन रवैया करार दिया जा सकता है, जिससे डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी अपनी कार्रवाई के बाद इस कानून के तहत नामजद कर दे। नाज़रीन, बरसगीर की तारीख पर नजर डाले तो मालूम होता है कि ऐसे कवानीन कोई नई बात नहीं। बरतानवी नौ आबादियाती दौर में भी अवामी नज़्म व नस्क बरकरार रखने के नाम पर मुतअद्दद कवानीन बनाए गए, जिनमें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, रॉलेट एक्ट 1919 और बादजा पब्लिक ऑर्डर से मुतालिक मुख्तलिफ कवानीन शामिल थे। इन कवानीन की मुश्तरका खसूसियत ये थी कि रियासत को वसी इख्तियारात हासिल हो जाते थे, जबकि शहरी आज़ादियों, शफाफ अदालती अमल और बुनियादी हकूक पर सवालात उठते थे। तारीख बताती है कि ऐसे कवानीन कई मौके पर हकीकी जराइम पेशा अफराद के साथ साथ सियासी मुखालफीन, समाजी कारकुन और आम शहरियों के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए, जिस पर बाद में शदीद तनकीद की गई। पंजाब के मुजवज़ा कानून में सरगर्मियों का कोई भी ऐसा मजमुआ जिसे डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी समाज दुश्मन करार दे जैसी वसी और तशरीह तलब इस्तिलाहात भी शामिल है। यही वो नुक्ता है जहां कानूनी माहिरीन और इंसानी हकूक के हल्के सवाल उठाते हैं। अगर किसी कानून में तारीफें बहुत वसी हों या किसी इंतजामी कमेटी को ये इख्तियार हासिल हो कि वो किसी सरगर्मी को खुद समाज दुश्मन करार दे सके, तो उसके गलत इस्तेमाल के खदशात भी बढ़ जाते हैं। दुनिया भर में कानून साजी का एक बुनियादी असूल यही समझा जाता है कि जुर्म की तारीफ वाज़े, महदूद और अदालती निगरानी के ताबे होनी चाहिए, ताकि किसी बेगुनाह शहरी, सहाफ़ी, सियासी कारकुन या फिर आम सोशल मीडिया सारिफ को गैर ज़रूरी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। असल सवाल ये नहीं कि जराइम के खिलाफ सख्त कानून होने चाहिए या नहीं, इस पर शायद कम ही इख्तलाफ हो किसी का। असल सवाल यह है कि क्या रियासत आने वाले गैर मामूली इख्तियारात के साथ इतने ही मजबूत हिफाजती इंतजामात भी मौजूद हैं जो शहरी आज़ादियों, इज़हार राय के हक और शफाफ इंसाफ को यकीनी बना सके? इस पर बात करेंगे। इस सेगमेंट में मौजूद है हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ स्टूडियो राउंड अप में। सर, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये कानून जो पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल मुतारिफ कराया जा रहा है, ये सिर्फ आदि मुजरिमों, मुनज़्ज़म जराइम और माशरे में खौफ व हरास फैलाने वाले अनासर के खिलाफ है। लेकिन जब इसी कानून में गलत मालूमात, इश्तियाल अंगेज मवाद और समाज दुश्मन रवैया जैसी वसी टर्मिनोलॉजीज भी शामिल हों, तो क्या ये खदशा पैदा नहीं होता कि मुस्तकबिल में किसी भी इख्तिलाफी राय, तनकीदी सहाफत या फिर हुकूमती पॉलिसी पर सख्त सवालात उठाने वाले शहरी को भी इसी दायरे में लाया जा सकता है? भैया शजिया, देखिए, बात यह है कि पहला तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इस कानून की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। क्या आपके पास पीका ऑर्डिनेंस मौजूद नहीं है? क्या आपके पास दीगर साइबर क्राइम एक्ट मौजूद नहीं है? क्या आपके पास पुलिस के इख्तियारात, लामहदूद इख्तियारात नहीं है? क्या आपके पास जो ज़िली इंतज़ामिया है उसके इख्तियारात लामहदूद मौजूद नहीं है? अगर आप मुजरिमों को पकड़ना चाहते हैं, जैसे कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कोई भी सोसाइटी का फर्द जुराइम पेशा अफराद के हक में नहीं है। वो चाहता है कि जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानून के कटहरे में लाया जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके पास इतने वसी तर इख्तियारात हैं,
آپ کے پاس پولیس مقابلوں کے بھی اختیارات اب تو موجود ہیں، تو اس کے بعد آپ اس قسم کا قانون کیوں لانا چاہتے ہیں؟ آپ اس قانون کے حوالے سے جو کمیٹی آپ تشکیل دے رہے ہیں، انٹیلیجنس کمیٹی، جی وہ آپ کمشنر کی ایک زیر نگرانی جو ہے 5-6 رکنی کمیٹی بنا کر آپ شہریوں کے حقوق اس کمیٹی کے حوالے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ کے پاس جو اپیل کا رائٹ آپ نے دیا، ایک ریٹائرڈ جج آپ نے تجویز کیا کہ وہ جو ہے آپ کا اپیل آپ کی سنے گا، تو اس سے کیا آپ جو ایک بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو آپ اس کو کس حد تک سیٹسفائی کر پائیں گے لوگوں کو کہ جناب اس کی وائلیشن نہیں ہو رہی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی پولیس کی پرفارمنس درست نہیں ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، حکومت آپ کی ہے، حکمران طبقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ پھر آپ کے اگر ایف آئی اے کام نہیں کر رہی، اگر آپ کے سائبر کرائم جو ہے وہ ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ کے پاس ایف آئی اے جیسا ادارہ اور آپ کے پاس این سی سی آئی اے جیسا ادارہ موجود ہے اور اس کے باوجود اگر آپ اس کو نہیں روک پا رہے تو اپنی ناکامی کو مان لیجئے۔ اب قانون پہ قانون بناتے چلے جائیں گے، حاصل کیا ہوگا؟ کنفلکٹ ہوگا قوانین کے مابین۔ اس میں اس حد تک ابہام موجود ہے کہ یہ جو ہے انویسٹیگیشن کون کرے گا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن ایک کمشنر یہ کہہ دے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اینٹی سوشل ہے، اس لیے اس کے خلاف سماج دشمن بن گیا ہے۔ تو میرے خیال میں شاید یہ کسی بابو نے بنا دیا۔ اب ہر کوئی اپنی عدالت لگانا چاہتا ہے، پولیس کی ایک اپنی عدالت ہے، اس ملک میں انتظامی افسران کی ایک اپنی عدالت ہے، وہ جب چاہتے ہیں جا کے آپ کی دکان بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں سیل کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ٹائمنگ کی آڑ میں آپ کا کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے میڈیا کی ایک اپنی عدالت ہے، وہ مائک پکڑ کے جب چاہیں کسی کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا ہوگا ٹھیک ہے، پھر ایک کمشنر صاحب کی بھی عدالت لگا دیتے ہیں، انتظامی افسران کی بھی، وہ جب چاہیں حکومت کے کہنے پہ جس کو چاہیں اندر کر دیں اور جس کو چاہیں اس کی مانیٹرنگ شروع کر دیں، جس کو چاہیں اس کا موبائل لے لیں، اس کا پورا اس کی نگرانی شروع کر دیں۔ تو میرے خیال میں یہ اتنی جلدی میں بنایا گیا ہے یا ان کو بات کی ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ سارے مطلب قوانین کیا موجود سوچ ہیں۔ کے آپ بنا رہے ہیں جب آلریڈی یہ سب کچھ موجود ہے؟ اب آپ اس قانون میں سر آن لائن سرگرمیوں، سائبر بولنگ، جھوٹی معلومات یا اشتعال انگیز مواد اور عوام میں خوف پھیلانے جیسے معاملات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ تو آلریڈی آپ کے پاس قانون ہے نا، پیکا ایکٹ آپ نے بنایا، اس میں بھی آپ نے بہت سخت شرائط رکھی اور اس میں آپ ایکشنز بھی لے رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے خلاف آپ نے وہ استعمال بھی کیا۔ تو پھر اب کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیا وہ ایک خاص مخصوص پارٹی کو کیا وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی، اس کو کنٹرول کرنے کا مقصد ہے، یا یہ ایک عام عوام کو اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ میرے خیال میں کوئی ایک شاید کسی ایک پارٹی کا مسئلہ مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو سرکاری بابو ہوتے ہیں یہ حکومت کو جب سب اچھا کی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو اس میں ان کی خواہش ہوتی ہے جناب دیکھیں اگر یہ قانون ہوتا تو اس کو ہم اس طریقے سے ہینڈل کر لیتے، اگر یہ معاملہ ہوتا۔ دیکھیں پیرا آپ نے بنائی، آپ نے تجاوزات کے خلاف جو آپریشن شروع کیا، آپ نے پہلے ڈی سی او کی کمیٹی بنائی، اس میں آپ نے کہا جی وہ اینٹی انکروچمنٹ اور خاص طور پہ جو قبضے کی زمینیں ہیں وہ خالی کروا سکیں گے۔ آپ اگر اس میں جو ہے کسی وکیل کو یا کسی کو اور رائٹ دیتے، اس کو کنسلٹیشن سے آپ کر لیتے تو اس پہ بھی اتنا شور نہ مچتا۔ آپ ہائی کورٹ نے اس کو ریورس کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کنسلٹیشن کے ساتھ، آپ کسی ماہر قانون کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کو اوپن ڈائلاگ کے ذریعے آپ جو ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ تو قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ آپ قانون پہ قانون بناتے چلے جائیں گے، آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ اب ایک طرف جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ پیرا بھی آپ کے اس کے پاس بھی اختیارات ہیں، دوسری طرف ایل ڈی کے پاس بھی دکانوں کو بند کرنے کے اختیارات ہیں، تیسری طرف آپ کا واسا بھی میدان میں آ جاتا ہے، پولیس الگ سے آ کے دکانداروں کو تنگ کرتی ہے، ٹریفک پولیس کا اپنا نظام ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے ٹریفک میں خلل ڈالا، آپ کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے؟ بھائی اگر کوئی گاڑی غلط پارک ہوتی ہے اس کو بھی اب اینٹی سوشل بیہیویئر میں لے کر آ رہے ہیں تو بند کر دیں پھر پولیس کو، پھر ٹریفک پولیس کے اختیارات آپ نے کیوں دیے ہوئے ان کو؟ پھر آپ نے جو گاڑی اس کے تھانے میں بند کرنے کے اختیارات ہیں کہ ایک سارجنٹ آتا ہے آپ کی گاڑی پکڑتا ہے، پکڑ کے تھانے میں بند کر دیتا ہے۔ آپ موٹر سائیکل سواروں کو پکڑ لیتے ہیں، ہیلمٹ پہ آپ اس کو ان کے لیے سزائیں تجویز کر دیتے ہیں۔ تو آپ اتنی اوور لیپنگ کرتے چلے جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تو سر یہ پھر یہ جو سرکاری بابو ہے کیا یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہے کہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ کس طرح سے اور ایک سرکاری بابو نے بل بنا دیا اور وہ اوکے بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں میری رائے تو یہ ہے کہ اس ملک میں ایک بڑا جو کردار رہا ہے وہ بیوروکریسی کا رہا ہے۔ ہم نے بڑے ہر ادارے کو انگلی اٹھاتے ہیں جی فلاں ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے، بالکل غلطیاں ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ نے غلطیاں کی، آپ کی میڈیا نے غلطیاں کی، آپ کے سیاستدانوں نے غلطیاں کی، باقی بہت سے اداروں نے غلطیاں کی، لیکن آپ کے انتظامی افسران جو ہیں ان کی غلطیاں شاید اس ملک میں سب سے بھاری ہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ ان کے لیے ساری مراحت ان کے لیے ہیں۔
آپ تصور کیجئے کبھی آپ نے ان کو نوکریوں سے اس طریقے سے نکلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جیسے آپ فوج سے کسی کا کورٹ مارشل کر لیتے ہیں، کسی کی آپ جو ہے وہ پینشن بند کر دیتے ہیں، کسی کی آپ جو ہے وہ نوکری سے نکال دیتے ہیں. اسی طریقے سے سیاست دانوں کے خلاف آپ ان کو جیل بھیجتے ہیں. آپ نے کتنے بیوروکریٹس کے خلاف اتنی بڑی کارروائیاں ہوتی دیکھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اگر بیوروکریسی جو گلا کرتی ہے اختیارات نہیں ہے، پورے ضلع کا مالک ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے، وہ چلاتا ہے پورے ضلع کو. ایک تحصیل کا بیوروکریٹ پوری تحصیل کو چلا رہا ہوتا ہے. اگر وہ کرنا چاہے، اگر عوام کے واقعی وہ خادم بننا چاہیں اور پبلک سرونٹ بننا چاہیں تو کون سا کام نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے اچھے افسران موجود ہیں جن کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، ان کے ٹیبلز کے اوپر آپ کو بڑی بڑی فائلیں پڑی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن جو افسران یہ کہیں جی میری ٹیبل فائلوں سے بھری پڑی ہے، میں تو کسی کا سائن نہیں کرتا، کسی کا کام نہیں کرتا، تو پبلک سرونٹ نہیں ہے. وہ اس کی ایک مخصوص سوچ ہے، اسے اختیارات چاہیے، اسے گاڑی اچھی چاہیے. آپ تصور کیجئے نا 17 گریڈ میں آنے والے ایک اسسٹنٹ کمشنر کو آپ 2700 سی سی گاڑی ایک بڑی گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں. یعنی حالانکہ محمد خان جوزیف صاحب کے زمانے میں یہ 20ویں گریڈ کے افسران کو آپ 1000 سی سی کی گاڑی پر لے کر آئے تھے. تو آپ نے ان کا دماغ خراب کر دیا نا. لیکن سر پھر ہمارے عوامی نمائندوں کا تو یہی کام ہے نا کہ انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے، انہوں نے پھر قانون بنانے اور یہ سب کنٹرول کرنا ہے، بجائے یہ کہ ساری کی ساری باغ دوڑی ان کے ہاتھوں میں دے دیں. اب دیکھ لیں یہ برطانوی دور کے رولٹ ایکٹ اور دیگر پبلک آرڈر قوانین کی مثالیں اکثر دی جا رہی ہیں. اور ہم یہ جب پیکا ایکٹ بھی آیا تھا تو تب یہی حکومت تھی جو عمران خان صاحب کے دور میں یہ اپوزیشن میں تھے اور یہ کالا قانون کہتے تھے اس کو اور سڑکوں پہ احتجاج کرتے تھے. لیکن جب یہ خود حکومت میں آتے ہیں تو پھر یہی قانون جسٹیفائیڈ ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے سخت ہو کے آتے ہیں. مطلب یہ رویہ جو آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور پھر جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں، یہ جو رویہ ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ حکومت میں آئے اپنی مرضی کرے اور اسے سب اچھا کہا جائے، جب وہ حکومت سے باہر نکلے تو حکومت کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. ہمارے یہاں سیلف انٹرسٹ اس حد تک غالب آ چکا ہے کہ آپ سیاست آپ کا ایک کاروبار ہے. آپ سیاست میں آتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، آپ سیاست میں آتے ہیں اپنی شان و شوکت میں اضافے کے لیے، آپ سیاست میں آتے ہیں اپنے لیے مراعات حاصل کرنے کے لیے، آپ سیاست میں آتے ہیں اپنے پورے خاندان کو اس سیاسی نظام کا حصہ بنانے کے لیے. مجھے بتائیے شجیہ، آپ بھی اتنے عرصے سے دیکھ رہی ہیں میڈیا انڈسٹری میں، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے جی کہ میں صرف خدمت خلق کے لیے اس سیاسی میدان میں اترا ہوں. ہر شخص کو جو ہے وہ گاڑی پہ جھنڈا چاہیے، ہر شخص کو جو اختیارات چاہیے، ہر شخص جو ہے وہ وزیر اعظم کا مشیر بننا چاہے گا، وزیر اعلیٰ کا مشیر بننا چاہے گا. یہ اختیارات کی ایک دوڑ ہے، سیلف انٹرسٹ کی گیم ہے، اور سیاست ایک کاروبار ہے ہمارے یہاں. اسی لیے پھر بیوروکریسی طاقتور ہو جاتی ہے. جب سیاستدان آپ کا اپنے سیلف انٹرسٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بینیفیشری ہوتا ہے اپنے خاندان کے لیے، وہ بینیفیشری ہوتا ہے اپنے کاروبار کے لیے، وہ اپنے کاروبار کے لیے ایسوروز جاری کرتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو تقویت دینے کے لیے دیکھیں گنا لگا کے آپ کی کپاس کی فصل تباہ کر دیتا ہے. اور گنے شوگر مل مالکان جو ہیں وہ اس ملک میں جو ہے وہ راج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ چینی جو ہے وہ باہر بھیجتے ہیں، کبھی چینی آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، کبھی گندم آپ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بمپر پرائز کراپ ہو گئی ہے، پھر آپ باہر سے گندم منگوانا شروع کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی کو جو ہے وہ بینیفٹس دے رہے ہیں. تو جب آپ کی سیاست جو ہے وہ پرفارمنس کی بجائے ایموشنز کے اوپر ہوگی، پھر آپ کو قوم کو نئے نعرے لگا دیتے ہیں. کوئی جھوٹے خواب دکھاتا ہے، کوئی آپ کو اسلامی مذہبی ٹچ دیتا ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ سوشلزم کرتا ہے، کوئی کہتا ہے جی غریب عوام کی خاطر ہم پیٹ میں پتھر باندھ دیں گے، کوئی کہتا ہے جی میں اپنے کپڑے بیچ کے آپ کی بجلی کا بل جو ہے وہ نہیں بڑھنے دوں گا، کوئی کہتا ہے جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس لیے بڑھتی ہیں کہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو یہ سیاستدان اس قوم کو گھماتے رہتے ہیں، وہ جذبات کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، پھر بیوروکریسی جو ہے وہ راج کر رہی ہوتی ہے. بالکل، تو عوام کا درد تو نہیں ہے نا سر. اچھا سر، اس میں جو ایک دیا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی سرگرمی یا سرگرمیوں کے مجموعے کو سماج دشمن قرار دے سکتی ہے. تو کیا یہ اختیار عدالتی نگرانی کے بغیر ڈونٹ یو تھنک کہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا؟ کیا اس سے اختیارات کے ناجائز استعمال کا امکان پیدا نہیں ہوگا؟ کیونکہ پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ اختیارات اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مس یوز ہوئے ہیں. دیکھیں اس سے تو لگتا یہ ہے کہ کمشنر صاحب کی جو کمیٹی ہوگی وہی عدالت ہوگی، وہی تحقیقاتی ادارہ ہوگی، وہی انویسٹیگیشن کرے گی، وہی پولیس ہوگی، وہی پھر فیصلہ کن جو ہے اتھارٹی فیصلہ سنا دے گی. پھر جو کمیٹی بنائی جائے گی ایک ریٹائرڈ جج صاحب کے اوپر مشتمل، جس پہ اپیل ہوگی، وہ آپ کی اپیل سنے نہ سنے اس کی مرضی. تو گویا جو اختیارات انتظامی افسران نے اب پولیس کے اختیارات بھی لے لینے ہیں،
انویسٹیگیشن کے اختیارات بھی لے لینے ہیں اور انہوں نے ہی جج بن کر بیٹھ جانا ہے، عدلیہ کے اختیارات بھی انہوں نے لینے ہیں. میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس بل میں آپ کو ریفائن کرنا پڑے گا، چیزیں نکالنی پڑیں گی، اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا ہم اس بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے، اور اگر اکثریت چونکہ مسلم لیگ نواز کی ہے وہ منظور کر بھی لیں گے تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو میرے خیال میں یہ بل چیلنج ہوگا. یہ بہت جلدی میں بنایا ہوا بل ہے جس کی خد و خال کے بارے میں شاید اگر آپ کسی وزیر سے پوچھیں اسے بھی نہیں پتا. اسپیکر اسمبلی تک تو کہہ رہے ہیں نہیں ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی واز گوئنگ ٹو سے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ بل پیش ہو گیا ہے. امیجن سر. تو یہی صورتحال ہے. میں آپ ابھی کسی وزیر کو فون پہ لائن پہ لے کے پوچھ لیجئے یہ بل ہے کیا، وہ کہے گا جی مجھے تو بل کا کوئی نہیں پتا. اس بل کے اندر ہے کیا، وداؤٹ کنسلٹیشن، وداؤٹ آپ کسی اس بل کو جو ہے وہ پبلک کے سامنے لائے، آپ چوری چھپے راتوں رات اگر اس قسم کا بل لائیں گے، لوگوں کے خدشات بڑھیں گے، اس پہ سوالات اٹھیں گے، لوگ آپ کے جو ہے وہ نیت پہ شک کریں گے کہ آپ کے موٹیوز کچھ اور ہیں. آپ مجرموں کو سزا دینا چاہیں، اس ملک میں پولیس اگر مجرموں کو ٹھیک کرنا چاہے ایک دن میں ٹھیک کر سکتی ہے. اس ملک میں آپ پراپرٹی کے اوپر قبضوں کو ختم کرنا چاہیں ایک دن میں ختم کیا جا سکتا ہے. آپ ڈیفیمیشن کے قوانین کے اوپر فیصلہ کریں، کسی ایک کو سزا دیں، آپ دیکھیں اس ملک میں کوئی کسی کی عزت جو ہے اچھالنے والا نہیں ہوگا. آپ ایف آئی اے کو اپنی کالی بھیڑوں کو نکالیں جو لوگوں سے پیسے لے کے جو ہے وہ ان کے بعد ان کے مقدمات جو ہیں اس میں سے ان کو ریلیف دینا شروع کر دیتے ہیں. پولیس کو آپ پیسے لگاتے ہیں، انویسٹیگیشن اپنے حق میں کروا لیتے ہیں. آپ کا پورا نظام جو خراب ہو چکا ہے آپ اس کو ٹھیک کریں، آپ ریفارمز کریں، آپ پولیس ریفارم نئی قانون سازی کریں. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنر راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنر راؤنڈ اپ. اب سر آبویسلی موجودہ دور میں نوجوان نسل کی ایک بڑی تعداد اپنی رائے کا اظہار صرف سوشل میڈیا پر ہی کرتی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس قانون کے بعد خود ساختہ جو سینسرشپ یعنی لوگ خود ہی ڈر کر اپنی رائے دینا چھوڑ دیں گے اور اس خوف میں ایک طویل مدت اقتدار قائم رکھا جا سکتا ہے؟ مے بی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی جو بھی کرے اس کو رسپانسبلٹی کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ فیک نیوز نہیں پھیلانی چاہیے، آپ کو پینک نہیں پھیلانا چاہیے. آپ کو جھوٹی خبریں آپ دیں گے سوسائٹی میں پینک ہوگا، اور پینک والی سوسائٹیاں کبھی آگے نہیں بڑھتی، کبھی معاشی طور پہ وہ ترقی نہیں کر سکتی. آپ کو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ ہو. لیکن اس غلط استعمال کو روکنے کے لیے آپ نے آلریڈی کام کرنا شروع کیا ہوا ہے. پیکا پھر کس لیے ہے؟ پھر پیکا نکال دیں، ختم کر دیں. پھر یہ این سی سی آئی ہے کس لیے؟ پھر اس کو ختم کر دیں. یعنی یا تو یہ آپ کے پاس یہ ادارے انسٹرومنٹ نہ ہوں، وہ اگر کام نہیں کر رہے تو آپ نے اچھا. پھر دوسرا سوال ہے پنجاب میں بیٹھ کے میں اسے آرڈیننس کو مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی میں تو سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں کہتا. اگر سندھ سے خیبر پختونخوا سے کوئی کر دے گا اس کو کیسے پکڑیں گے؟ اس کو اب کس قانون کے زمرے میں لائیں گے؟ تو اس کے خلاف اب کارروائی کیسے کریں گے؟ اس قانون کے لیے کنسلٹیشن فیڈرل سطح پہ ہونی چاہیے، اور وفاقی سطح پہ کنسلٹیشن کے ساتھ اگر آپ مجرموں کو پکڑنا چاہتے ہیں، منشیات فروشوں کو پکڑنا چاہتے ہیں، آپ ہیٹ سپیچ والوں کو پکڑنا چاہتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ جو ہے گند پھیلانے والوں کو پکڑنا چاہتے ہیں، آپ فیک نیوز پھیلانے والوں کو پکڑنا چاہتے ہیں، تو ایک اکراس دی بورڈ قومی سطح پہ آپ ایک بل یا قانون لے کر آئیں جس کو تمام صوبوں میں آپ اس کو قانون سازی کے ذریعے نافذ کروائیں. اس سے آپ کی نیت بھی ٹھیک ہوگی، اس سے آپ کوئی بہتری کا کام بھی کر سکیں گے. یہ سر ایوب خان میں بھی تو ایک گنڈا آرڈیننس آیا تھا، یہ بالکل اسی طرح کا ہی ہے کہ آپ کسی کو بھی گنڈا قرار دے دیں. ایسے 13.5 کروڑ عوام کے نمائندے جو عوام ہیں ان کا یہ حال ہو کہ اسپیکر کو بھی نہ پتا ہو تو اب کوئی سوال بھی نہ کرے، اور اگر سوال کرے تو پھر سماج دشمن بن جائے گا. آپ نے کیا ماضی میں کبھی پاکستان میں کسی بھی دور میں ایسے قوانین دیکھے ہیں یا اس طرح کے شدید قوانین دیکھے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بڑی جلد بازی میں اس قسم کے قوانین کم ہی بنے ہیں، اور پتہ نہیں گھبراہٹ کس بات کی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے یہ ہے کہ کسی دن اس اسمبلی سے بل منظور کرنے والے رکن اسمبلی کو بھی کمشنر صاحب کہہ دیں گے کہ آپ جو ہے اینٹی سوشل ہیں، آپ کا بیہیویئر درست نہیں ہے، لہٰذا آپ اس زمرے میں آتے ہیں. تو یہ سوچنا پڑے گا ان اراکین اسمبلی کو، یہ جو تلوار آپ دوسروں کے لیے لٹکا رہے ہیں یہ آپ کا گلا بھی کاٹے گی. تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گھبراہٹ میں کر رہے ہیں؟ کیسی گھبراہٹ سر؟ حکومت تو بڑی کمفرٹیبل ہے، وہ تو کہتی ہے کہ بھائی ہمارے پہ تو کوئی پریشر بھی نہیں ہے، ہم بڑے فٹ جا رہے ہیں. دیکھیں شجیہ ایشوز ہیں آپ کی سوسائٹی کے. ایشوز کیا ہیں؟ ایشوز ہیں فیک نیوز کے. ایشوز آپ کے ہاں ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ہیٹ سپیچ پھیلانے کے ایشوز ہیں، سوشل میڈیا پہ فیک پروپیگنڈا کرنے کے ایشوز ہیں آپ کے ہاں یہ پرابلمز ہیں کہ سوشل میڈیا کا بڑا غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. سر وہ تو پیکا ایکٹ آ گیا نا اس کے لیے، کر رہے ہیں پیکا ایکٹ آ گیا نا اس کے لیے. اس سے اب گھبرائے ہوئے اپنے جو ادارے آلریڈی موجود ہیں ان کی پرفارمنس کو بہتر کیے بغیر اس گھبراہٹ میں ایک نیا ادارہ بنانے جا رہے ہیں. یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے.
کیونکہ اوبویسلی ایسے قانون کا مقصد تو بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ پرفارمنس کے نام پر سوائے سفارتی کامیابی کے عوام کو دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے. اب سب سے مضبوط اتحادی سے پیپلز پارٹی بھی ناراض ہے, ان کی جانب سے بھی حکومت کو فارم 47 کا کہا جا رہا ہے. تو آخر اچانک آپ کے خیال میں ایسا کیا ہوا ہے کہ بہت ساری جو ہے نا باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں, کنسپریسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں, نظام کے بدلنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, محسن نقوی صاحب کے وزیر اعظم بننے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی علیحدگی کی بھی باتیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. سر یہ باتیں مارکیٹ میں کہاں سے آ رہی ہیں, کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے حکومت کو خطرہ ہے, کوئی وفاقی حکومت جا رہی ہے یا کوئی محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں. بالکل ایسی کوئی چیزوں میں صداقت نہیں ہے. ہمارے ہاں چونکہ دیکھیں 2 سال کے بعد ہم شکل نہ دیکھنے کی عادی قوم ہے. ہمیں 2 سال بعد لوگوں کی شکل بری لگنا شروع ہوئی تھی کسی بھی سطح پہ. ہم کہتے ہیں جی بس جب حکومت کو 2 سال گزر گئے ہیں یا 3 سال گزر گئے ہیں, اب ان کی شکلیں چینج کریں. تو یہ میرے خیال میں ہمارے یہاں جو سوچ پائی جاتی ہے, یہ مختلف جگہوں پہ, ہر جگہ پہ یہ سوچ جو ہے وہ پنپ رہی ہوتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے ہمارے یہاں جس فیک نیوز کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بھی پھیلائی جاتی ہیں. لگتا نہیں ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے, نہ اپوزیشن سے خطرہ ہے حکومت کو. حکومت کو اگر کوئی پرابلم ہے تو اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کا پرابلم ہے, اس کو وہ ٹھیک کریں تو کوئی اتنا بڑا چیلنج ان کے سامنے نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں. شہباز شریف صاحب کے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے بڑے مثالی تعلقات ہیں. اپوزیشن کی کوئی احتجاجی تحریک چل نہیں رہی ہے. پی ٹی آئی اپنے احتجاجی تحریک میں ناکام ہو چکی ہے. ان حالات میں حکومت کو کوئی خطرہ ہے نہیں ہے. لیکن افواہیں, آپ کو پتا اپوزیشن کی جانب سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے سر, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر وہ تو ابھی تک سچویشن کنٹرول میں نہیں آئی نا. آپ کی معاشی سمت تو ابھی بھی خراب ہی ہے. دیکھیں, معیشت ایک بڑا چیلنج ہے. اس سے نکلنے کے لیے جو ہے حکومت کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. اور اس سے نکلنے کے لیے جو حکومت دعوے دار ہے, شاید ان دعووں میں بھی اتنی صداقت نہیں ہے. آپ کو بجلی چوری روکنی پڑے گی, آپ کو اداروں کی ریفارمز کرنی پڑے گی, آپ کو ایف بی آر کی ریفارمز کرنی پڑیں گی, آپ کو ٹیکس چوری کے کلچر کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کا جو اس وقت سسٹم ہے, کچھ چیزوں کی طرف ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا, آپ کے جو فرد تھے, جو زمین کا تھا, پٹواری کا پریم و کرم کے اوپر تھے, اب ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں اس کو, اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. دوسری بات یہ کہ جب تک آپ ڈیجیٹلائز نہیں کریں گے ایف پی آر کے نظام کو, اپنی ارننگ نہیں بڑھائیں گے, جب تک آپ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے قرضوں کے اوپر, آپ کے لیے مشکلات رہیں گی. پھر سرمایہ کاری کا ایک بہترین ماحول آپ کو لگتا ہے موجودہ حکومت یہ سب کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ مہنگائی تو ابھی بھی آسمانوں کو چھو رہی ہے. ایف بی آر کی ناکامی کی وجہ سے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ پیٹرولیم لیوی بڑھا دیتے ہیں. اب اوبویسلی جب یہ فیکٹرز ہوں تو باتیں بھی نکلتی ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے اس حکومت کے لیے. بڑے سینئر تجزیہ کار بہت سارے کالمز بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا, کہ ایک تو معاشی ناکامی, دوسرا وہ سیاسی بیانیاں بھی نہیں بنا سکی, جس کی وجہ سے بوجھ بڑھتا جا رہا ہے جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں. اور پھر وہیں پہ قومی حکومت کی بھی باتیں آ رہی ہیں. تو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا کہ شاید یہی رہتے ہوئے نظام تھوڑا بدل جائے, نیشنل گورنمنٹ کی طرف شاید یہ اشارے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, قومی حکومت ابھی بھی موجود ہے. آپ مجھے بتائیے, قومی حکومت میں اگر کوئی شامل نہیں ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. اور کیا تحریک انصاف قومی حکومت میں شامل ہونا چاہے گی, یہ ایک بڑا سوال ہے. اگر قومی حکومت بنائی جاتی ہے تو کون ہوگا؟ مسلم لیگ نواز ہوگی, پیپلز پارٹی ہوگی, ایم کیم ہوگی, دیگر جو ہے وہ اے این پی ہوگی, بلوچستان کی تنظیمیں ہو سکتی ہیں, کچھ سیاسی جماعتیں, کچھ ریجنل جماعتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. تو سارے ابھی ایک ہی پیج کے اوپر موجود ہیں سارے, میں سمجھتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کیا سسٹم میں گنجائش موجود ہے. ممکن ہو سکتی ہے میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو جائیں گے, مجھے لگتا یہ ہے. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب کے کافی مقدمات جو ہیں وہ اس میں سے وہ بری بھی ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے شاید وہ خود رہا نہ ہونا چاہے. اوبویسلی یہ بھی تو آئرنی ہے نا کہ وہ رہا ہو گئے تو وہ جو اتنی انہوں نے سزا کاٹی ہے تو ان پہ لگے گا کہ شاید وہ بھی ڈیل کر کے آ گئے ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ پی ٹی آئی نے اپنے لیے ہی نقصان کیا ہے. انہوں نے اپنے ہر رہنما کو کنٹروورشل کر دیا ہے. جو ہاتھ بھی ملا رہے وزیر اعظم سے اس کو وہ غدار قرار دے دیتے ہیں. اب پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ ایک لحاظ سے اب سمجھیں کہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی شکنجے میں آ چکی ہے اپنے بیانیے کے اور اپنے سوشل میڈیا جو انفلوئنسر ہے ان کے شکنجے میں. اب وہ اگر کوئی کہیں ڈائلاگ کی بات بھی کرتے ہیں تو اپنے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں. اب بات چیت بھی کرتے ہیں تو لوگ ان کو برا بلا کہنا شروع کرتے ہیں. سیاست میں بات چیت بھی ہوتی ہے, ڈائلاگ بھی ہوتا ہے, اور سیاست میں بچ نکلنا کامیابی ہوتی ہے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کو کچھ لوگوں نے غلط پٹی بڑھا دی ہے نا جی, کہ وہ ڈٹ کے کھڑا رہے گا,
بھائی ڈٹ کے کھڑا کوئی رہے گا تو پھانسی چڑھ جائے گا تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ ہاں اس سے کیا فائدہ ہونا؟ میں واپس آنے کے لیے آپ کا زندہ رہنا ضروری ہوتا ہے. تو سر یہ جو مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں کہ آئیں، پرائم منسٹر صاحب بھی خود گئے، انہوں نے دوبارہ دعوت بھی دی، بیرسٹر سیف کے ذریعے عمران خان صاحب سے ملاقات کی افواہیں بھی ہمارے سامنے آئیں کہ بشرا بی بی کو بیرسٹر گوہر کے پیغام کی جی خبریں ملی ہیں. ان تمام معاملات کو کیا ہم صرف سوشل میڈیا کی زیر گردش باتیں سمجھیں یا حقیقت میں پس پردہ واقعی کچھ تھوڑی بہت نرمی ہوئی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات چیت تو ہر دور میں ہوتی رہی ہے، یہ نہیں کہ بات چیت کے دروازے کی ڈائریکٹ بات چیت اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی ابھی تک نہیں ہوئی. دیکھیں درمیان میں علی امین گنڈا پور صاحب اپنا ایک کردار ادا کر رہے تھے، پھر بیرسٹر سیف صاحب ایک کردار ادا کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا آزم سواتی صاحب صبح ملنے چلے گئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ لوگ ناراض بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کہ ہم معاملات کو سلجھا رہے تھے، آپ نے ہمیں سلجھانے کے ہمیں غدار قرار دے دیا گیا. تحریک انصاف کے اندر جو لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی بات چیت ہی نہیں ہونی چاہیے. اب کچھ لوگ اس پہ کہتے ہیں جی ان کی دکانداری چلتی ہے یا خان صاحب جیل میں ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو اس بات کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو پاپولر ہیں، باہر آئیں گے 1-2 سال سیاست کریں گے، جلسے کریں گے، یہ پاپولیرٹی اور جو ہمدردی کا ووٹ ہے یہ کم ہوگا. یہ لوگوں کی رائے پائی جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو سیاسی راستہ بنانا چاہیے. سیاسی راستہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے نکالا جا سکتا ہے، اور یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے. آپ دروازے بند نہیں کرتے، آپ ڈائلاگ کرتے ہیں، کہیں آپ 2 قدم آگے جاتے ہیں، کہیں 2 قدم آپ پیچھے آتے ہیں. لیکن جب آپ کچھ لوگ جو رانا سنارا صاحب کا بیان جو ہے وہ بڑی خوش ہو کے چلا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی رانا صاحب بھی مان گئے کہ عمران خان صاحب ڈٹا ہوا ہے، ان کو مذاکرات کی آفر ہوئی، انہوں نے خان صاحب نے مذاکرات کو ٹھوکر مار دی. حالانکہ ان کو نہیں پتا رانا صاحب کو غصہ کتنا ہے. رانا صاحب اپنا غصہ نکالتے ہیں کہ جناب میری بیوی کو، میری بیٹی کو جس طریقے سے مجھے پھانسی کے پھندے پہ عمران خان صاحب نے لے جانے کی کوشش کی تھی، تو وہ کہتے ہیں جی ان کو کیا ڈٹا رہے تاکہ یہ اندر پڑا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو ڈائلاگ کے تھرو راستہ نکالنے کی بالکل صحیح، بالکل ضرورت ہے. بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، وقت چھوٹی سی بریک کا دیکھتے رہیے. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین جب دشمن سامنے سے لڑنے کی اوقات کھو بیٹھے تو وہ بزدلانہ وار کے لیے سرحد پار بیٹھے اپنے آقاؤں اور پناہ گاہوں کا رخ کرتا ہے. لیکن اب پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. کراچی کے رینجرز کیمپ پر بزدلانہ حملہ کرنے والے زخمی دہشت گرد عثمان علی اس وقت قانون کی گرفت میں ہے، اور اس کے ہوش ربا انکشافات نے اس ناپاک گھٹ جوڑ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا جسے کابل کی سرزمین سے آپریٹ کیا جا رہا تھا. جلال آباد سے آئے اس خارجی نے اعتراف کیا ہے کہ کیسے جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر عمر کاری جیسے کمانڈرز نے خودکش جیکٹس بنانے اور حملوں کی ٹریننگ دی. یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ افغان طالبان رجیم پڑوسی ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے خوارج کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں. لیکن پاکستان کا جواب اب صرف زبانی کلامی بیانات تک محدود نہیں رہا. عزم استحکام کا آغاز ہو چکا ہے اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے سرحد پار جا کر دشمن کو کچلا ہے. پاک افغان سرحد پر گزشتہ رات کی جانے والی انٹیلیجنس بیسڈ اور فضائی کارروائیوں میں 29 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. سرحد پار پکتیکا اور کنٹر میں خوارج کے 3 اہم ٹھکانوں کو فضائی حملوں سے ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، جہاں فتنت الخوارج اور بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا انتہائی مطلوب کمانڈر خان فروش عرف زبال اپنے 25 ساتھیوں سمیت عبرت کا نشان بن گیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ امن کی خواہش کمزوری نہیں، شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. سرحد کے اس پار بارود کی بو ہے تو دوسری طرف مشرق وسطی میں عالمی طاقتوں کا غرور اور تیل کی سیاست آمنے سامنے ہے. ابنائے ہرمز کے ڈھیر پر بارود کے ڈھیر پر ہے، اور ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کو صرف 11 دن ہوئے تھے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کام مکمل کرنے کے بیان اور ایران کے جوابی وار نے خطے کو دوبارہ جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ٹیکنیکل مذاکرات معطل ہو چکے ہیں کیونکہ تہران نے بحرین اور کویت میں 8 امریکی فوجی تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے. ایک طرف امریکی سینٹکام ایران میں 10 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے تو دوسری طرف ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف عالمی عدالتوں میں جنگی جرائم کی کارروائی کا حکم دے دیا ہے. اگرچہ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک نے منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں میز پر بیٹھنے اور عارضی طور پر حملے روکنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن 20 لاکھ بیرل تیل سے بھرے ٹینکرز کے سائے میں یہ سفارتکاری
कितनी देर बरकरार रहेगी, कोई ये नहीं जानता। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए मौजूद हैं दफाई तज़कियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ स्टूडियो राउंड अप में। सर, पाकिस्तान ने बारहा काबुल हुकूमत को सरहद पार दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए। अब जीते जागते दहशतगर्द उस्मान ने मोहर लगा दी है कि जमातुल अहरार का कमांडर अहरार मौलवी साहब जो हैं वो अफगानिस्तान में बैठकर ऑपरेट कर रहा है। सर, जब हमने माजी में भारत जैसे रवायती दुश्मन को नाको चने चबवा दिए, तो ये अफगान तालिबान हमारी अस्करी ताकत के सामने क्या हैसियत रखते हैं कि वो हमारी पीठ में छुरा घोंपने वाले खवारिज को पनाह दे रहे हैं? क्या वो बेबस हैं या जानबूझकर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरी राय लेने के लिए। बात यह है कि ये ताकत, सबर और एक स्ट्रेटेजिक विजन का बहुत बड़ा इम्तिहान है जो हमारे ऊपर इस वक्त नाज़िल है। अगर आप मशरिक में देखते हैं तो एक फितना, ऐसा बड़ा फितना है जो कि हमारे कभी भी किसी सूरत में इस खित्ते में अमन नहीं चाहता और हमारे साथ अमन नहीं चाहता और ना ही हमारे बारे में कोई अच्छी राय रखता है। और जब भी अल्लाह ताला के फजल से को हमारे लिए अच्छी राय कायम होती है या हमसे अच्छे इक़दाम होते हैं, तो उसका पहला कदम यही होता है कि इसको किसी तरह से ज़ाइल किया जाए। अब बदकिस्मती ये है कि मगरब में हमारे पास एक ऐसा मजीद फितना पैदा हो गया है, एक ऐसी रजीम पैदा हो गई है जिसको अपनी सर्वाइवल का भी खतरा है और जिसको ये भी खतरा है कि आज अगर उसको किसी ने हौसला देना हुआ तो वो उसी तरह की शर पसंदी और शरंगेजी वाली ही ताकत उसको हौसला दे सकती है। तो ये दोनों जो शरंगेज और शर पसंद और अनासर जब इकट्ठे होते हैं तो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान अपने सब्र के साथ इनको सह रहा है और हम इनके साथ चलना भी चाह रहे हैं। हम किसी सूरत में ये नहीं चाहते, वरना अफगानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आजिज़ी के साथ मैं कहता हूँ कि हमारी आर्म फोर्सेस के लिए अफगानिस्तान को सबक सिखाना को बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ये चाहते नहीं। लेकिन जिस तरह अभी आपने फरमाया और जिस तरह आपने कवर किया, ये वो शरारती अनासर की शह पे जो पनप रहे हैं और जो उनको फितनों को ये हवा देके हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, इसके नताइज इसको भुगतने पड़ेंगे। इस पे ताकत इतनी नहीं है ना खुद खड़ा हो सके और ना ही उन फितरों को भी अपनी पनाह में ले सके। ये बिल्कुल चंद दिनों की बात है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में जो हमारी लीडरशिप है वो थोड़ा सा सब्र के साथ काम ले रही है और जैसे मैंने कहा कि ये सब्र ताकत एक ऐसा तवाज़ुन है जिसको हमने अपने पड़ोसियों के लिए रखा हुआ है। अगर हम चाहें तो हम अफगानिस्तान को नाको चने चबा सकते हैं, हम उसको सबक सिखा सकते हैं। मेरे ख्याल में सेंस शुड प्रिवेल ऑन अफगान लीडरशिप और नॉट ऑन अफगान, बल्कि ये जो तालिबान लीडरशिप है इसको ये समझना चाहिए, हालात की नज़ाकत को समझना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि सर हम देख रहे थे कि दहशतगर्द उस्मान उसने ये भी माना कि पहले उन्हें रेंजर्स और फौज का कोई फर्क मालूम नहीं था, यहाँ लाकर ब्रेन वॉश किया गया कि ये सब काफिर हैं। इस संगीन नजरियाती और जोग्राफाई हमले के बाद पाकिस्तान को इस जख्मी दहशतगर्द के इतराफी बयान को डोंट यू थिंक अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी के सामने पेश करना चाहिए एक बड़े कानूनी हथियार के तौर पर, ताकि अफगान तालिबान को आलमी कटहरे में खड़ा किया जा सके? किस्मती ये है कि इस वक्त जो दुनिया है वो एक ऐसी तसलसल में पड़ी हुई है कि अगर आप देखें यूक्रेन और रशिया की जंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, इसी तरह ईरान अमेरिका की सारी दुनिया की तवज्जो उस तरफ है और दुनिया में मईशत को जब आप लिंक करते हैं तो दुनिया की बड़ी ताकतें अक़वाम मुत्तहिदा सब यही चाह रहे हैं कि किसी तरह लेबनान इजराइल के दरमियान को तस्फिया में तसलसल हो। तो ये वाला जो फैक्टर है ये उतनी सिग्निफिकेंस गेन नहीं कर पाता बिकॉज इसका दुनिया पे इम्पैक्ट नहीं है उस तरह से। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो दुनिया को ये रियलाइज होगा कि अगर आज उन्होंने इस शरपसंद और फितना नासर को कमा ना किया तो कल यही एक और 9/11 हो सकता है जो कि इन्हीं जगहों से उठेगा। तो मेरा आपका कंसर्न, पाकिस्तान का कंसर्न तो इस वक्त ये जायज है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और जो बड़ी ताकतें हैं वो इस तरफ वो तवज्जो नहीं दे रही। लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, हमें एक सोच के साथ न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा बल्कि जहां जहां हमारा अल्हम्दुलिल्लाह असर है वहां हमें इस इशू को इसी तरह उजागर करना चाहिए जैसे आप फरमाएं। क्योंकि पाकिस्तान ने ज़बानी कलामी मुज़म्मतों का दौर पीछे छोड़कर अब अज़्म इस्तेहकाम के तहत पाक अफ़गान सरहद पर रात को खवारिज के 3 अहम ठिकानों को
فضائی حملوں سے ملبے کا ڈھیر بھی بنا دیے، جہاں 25 خوارجیوں سمیت کمانڈر خان فروش عرف زبال مارا گیا ہے۔ اور سر ڈونٹ یو تھنک کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان افغان طالبان رجیم کو ایک فائنل اور الٹیمیٹم دیا جائے کہ وہ ان خوارج کو پاکستان کے حوالے کر دے، یا پھر پاکستان اپنی فضائی اور زمینی کارروائیوں کا دائرہ افغانستان کے اندر وسیع کر دے گا؟ دیکھیں، اگر آپ ماضی کے ادوار کو دیکھیں تو امریکہ جیسی بڑی طاقت نے ان کے اوپر جو بمباری کی، انہوں نے اس وقت بھی اسی رجیم یا انہی کے ہم خیال لوگوں نے اپنے عوام کا کتنا بڑا نقصان کیا اور اس کی کتنی بڑی قیمت عوام کو بھگتنا پڑی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ رجیم اس چیز کو دوبارہ سے ریلائز نہیں کر رہی، اور جس قسم کرسی میں ان کے عوام جو جی رہے ہیں اس کا ان کو بالکل اندازہ نہیں۔ وہ صرف اور صرف اپنی رجیم کو بچانے کے لیے اس حقیقت سے چشم پوشی اختیار کر رہے ہیں کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو آئندہ دنوں، مہینوں، سالوں میں ان کے عوام کے لیے بہت خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تو آپ جو بھی کر لیں، آپ اس کو جس طرح کنونس کر لیں، یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ اس کے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ 2 prong اپروچ کا ہے۔ جب تک آپ اس کو آہنی ہاتھ سے نہیں لیں گے، یہ آپ کو ہلکا لیتے رہیں گے یا ان کو ہندوستان شہ دیتا رہے گا۔ تو ایک تو آہنی ہاتھ سے آپ نے ان کو نبردآزما ہونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو ڈپلومیٹیکلی بھی انگیج کرنا ہے۔ although it's a difficult task, but involvement of locals, involvement of our tribal belt, کچھ نہ کچھ ان پہ ضرور اثر ہوگا، بیکاز صرف طاقت سے ان کو ہمارا الحمدللہ جو ہماری طاقت ہے انشاءاللہ، اس سے ہم ان کو اپنے نیوٹرلائز کر لیں گے، بٹ وہ شارٹ افیکٹ ہوگا۔ لانگ امپیکٹ اگر ہم نے لینا ہے تو ہمیں 2 prong اپروچ کو مسلسل جاری رکھنا پڑے۔ بالکل صحیح۔ اور سر یہ جو بھارت ایران کی چابہار بندرگاہ کو استعمال کر کے افغانستان کے راستے وسطی ایشیا تک رسائی چاہتا ہے تاکہ گوادر اور سی پیک کو ناکام بنا سکے، کیا کراچی رینجرز کیمپ پر حملہ اور پھر جماعت الاحرار کی پشت پناہی دراصل بھارت کی اس بڑی گیم کا حصہ ہے جس کا مقصد پاکستان کے بحری اور زمینی تجارتی روٹس کو غیر محفوظ دکھا کر بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو ڈرانا ہے؟ دیکھیے، ایران کی یہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے اس میں آپ یہ ریئلائز تو کریں گے کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ارائز ہو رہی ہے، جس میں امریکہ کے صدر بہادر نے بھی کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس میں ایران میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، اور جو خلیجی ملک ہے انہوں نے بھی یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ صرف جنگ یا صرف اسلحہ یا صرف عسکری طاقتیں ہی مسائل کا حل نہیں ہوتی، اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ انہوں نے دلچسپی بھی ظاہر کی ہے کہ ہم ایران میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو گولڈن اپرچونٹی ہے اس میں الحمدللہ ایران کا ٹلٹ ڈیفینیٹلی پاکستان کی طرف ہے۔ اس ٹلٹ کو خراب کرنے کے لیے، اس کے لیے ہندوستان جو ہے وہ اب یہ شرنگیزی پہ اتر آیا ہے، بیکاز ایران کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کے لیے بھی ہے، پاکستان کی پورٹس کے لیے بھی ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا، جو ہمارے بحری امور کے وزیر ہیں جنید انوار صاحب، انہوں نے بتایا کہ بہت بڑی ہمارے پاس آفرز بھی ہیں اور ٹریڈ شروع بھی ہو چکی ہے۔ تو اس اپرچونٹی کو کرنے کے لیے ہندوستان یہ شرنگیزیاں کر رہا۔ اور سر جس لیول کا ہم دیکھ رہے تھے کہ اس اٹیک میں اسلحہ یوز ہوا اور ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے اوبویسلی فنڈنگ ہو رہی ہے وہاں سے۔ 2 راستے ہیں، پہلا جیسے آپ نے فرمایا، ایک تو فنڈنگ ہو رہی ہے، دوسرا اسلحہ مہیا بھی کیا جا رہا ہے، تیسرا جو افغانستان کے اندر امریکی اسلحہ موجود ہے، میری اپنی رائے ہے کہ اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ سر بھارت کے حوالے سے بھی اب پانی روکنے کے معاملات پر پاکستان نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے کہ ہم نے پہلے فضا میں مارا ہے، اب زمین پر ماریں گے۔ آج مصدق ملک صاحب نے بھی باقاعدہ وارننگ دی ہے۔ تو کیا ہم آئندہ کچھ عرصے میں ایسی کسی جنگی صورتحال بھارت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور کیا پاکستان واضح بم کرے گا ایسے کسی ڈیم کو جو پاکستان کے پانی روکنے پر ہو؟ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہندوستان بھی اس معاملے میں تھوڑا سا آگے بڑھے گا اور کچھ نہ کچھ راہ نکلے گی، بیکاز یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ انشاءاللہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اچیومنٹس آئی ہیں، دنیا پاکستان کے موقف کو پازیٹیو لے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید شکست کا شکار ہوں، میری جو اطلاعات ہیں، جو میرا مشاہدہ ہے، وہ ہلکے سے انڈیکیشنز آ رہے ہیں کہ we are ready to talk on the subject. I think there will be a breakthrough, but کبھی بھی ہندوستان کے اوپر پازیٹیو نہ رہیں، اپنے
اپنے اقدامات سوچیں، کرنا شروع کریں، ورنہ اس ہندو نے کبھی آپ کو پاکستان کے لیے خیر کی خبر نہیں ڈالی۔ اچھا سر، امریکہ ایران کی بھی اگر ہم بات کریں تو معاملہ پھر سے بگڑ رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ٹیکنیکل مذاکرات معطل ہو گئے ہیں، کیونکہ ایران نے بحرین اور کویت میں 8 امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز حملے کیے ہیں۔ سر، ابھی جنگ بندی کو صرف 11 دن ہوئے تھے، اچانک بریک ڈاؤن اور پھر ابنائے ہرمز جیسے حساس ترین تجارتی روٹ پر اس لیول کے ٹکراؤ کا اصل محرک آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ چلتا رہے، یہ کوئی اس کا بہت جلد نتیجہ، ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ اس کی 2-3 وجہ۔ پہلی وجہ تو آف کورس مسٹرسٹ، آیا جو ریپبلکن گارڈز ہیں وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط مان رہے ہیں۔ دوسرا، ایران کے ریپبلکن گارڈز اور ان کی جو اس وقت رجیم ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا اپر ہینڈ ہے اور ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں اور امریکہ کو ہم نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ اور امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو کہ ایکچولی ریٹریو ہے یا جس میں شکست کا امریکہ کو سامنا کرنا پڑا۔ تو ایک پہلو تو یہ۔ دوسرا پہلو سب سے بڑا یہ کہ ایران کا موقف بڑا واضح ہے، وہ لیبنان کے اوپر کسی صورت حملے کو برداشت نہیں کر رہے۔ تیسرا فیکٹر ہے اسٹیٹ آف ہورمز۔ دیکھیں، آپ نے اس جنگ سے اسٹیٹ آف ہورمز کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا، ایک بہت بڑی حقیقت آپ نے بنا دیا، جو کہ ایک مغالبہ تھا کہ شاید ہو شاید نہ ہو۔ لیکن امریکہ کی غلط پلاننگ، غلط ڈیسیژن پہ، یہ اسرائیل کی شے پہ جو انہوں نے حملہ کیا، اس سے اسٹیٹ آف ہورمز ایک بہت بڑی فیکٹر بن کے سامنے آ گیا۔ اب ایران اور اسپیشلی ریپبلکن گارڈز ہر صورت یہ ممکن بنانا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہورمز انہی کے اصولوں کے مطابق، انہی کے پرنسپلز کے مطابق اور انہی کی لائن پہ استعمال ہو۔ اس لیے یہ شریاں، یہ پٹاخے چلتے رہیں گے۔ لیکن یہ پٹاخے چلتے رہیں گے، یہ سب کچھ چلتا رہے گا، تو پھر یہ اس معاہدے کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ بظاہر تو یہی لگتا تھا، اور جو ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کافی ڈیسپریٹ بھی ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، اور یہ تاکہ یہ معاہدہ کسی طریقے سے ہو جائے، انہوں نے بڑے سخت بیانات بھی دیے۔ نیتن یاہو کو بھی کافی برے طریقے سے انہوں نے جھڑکا اور شڑپ کال دی، اور پھر آپ اس طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ جی اب ہم اپنا کام مکمل کرنے کے لیے اب ہم دوبارہ سے اٹیک کریں گے۔ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ٹائم بائی کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، 2 فیکٹرز بڑے کلیئر ہیں۔ ایک تو میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مفادات کا ٹکراؤ، یہ جنگ کسی طور بھی امریکہ کے حق میں نہیں جاتی۔ اسرائیل would never mind یہ جنگ چلتی رہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب نئے ہورمز بند ہوتا ہے، اسرائیل کی کوئی اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا۔ اثر پڑتا تھا امریکہ پہ، اثر پڑا امریکہ کی معیشت پہ، اور اثر پڑا امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ، جس نے ٹرمپ صاحب کو مجبور کیا کہ وہ اس کو کرے۔ اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں گے، میرے تجزیہ یہ ہے کہ یہ لانگ سکیل وار نہیں ہوگی، یہ ہلکے پھلکے میزائل چلتے رہیں۔ اب دوسری طرف جو خلیجی طاقتیں ہیں انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا کہ یہ جنگ کسی طور پہ بھی ان کے حق میں یا ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ ایران نے اپنے آپ کو ایک فیکٹر لے کے آیا، حالانکہ میں جیسے پہلے افغانستان کی بات کی، ایران کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ آفٹر آل کب تک ان کے عوام سفر کریں گے۔ آج تو وہ نہیں بول رہے، اس ریاکشن کو وہ ڈریں، کیونکہ جب آپ کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، پینے کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کی سینکشنز رہیں گی، تو آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو یہ دونوں طاقتیں، ایران بھی اور امریکہ چاہتا ہے مذاکرات رہیں، لیکن یہ ساتھ میں چھیڑخانی بھی جاری و ساری رہے۔ سر، سوئٹزرلینڈ سے مقام تبدیل کر کے اب دونوں ممالک منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں آمنے سامنے بیٹھ رہے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں جو ہاٹ لائن بنی تھی وہ فعال نہیں ہو سکی، کیونکہ ایران اب بھی جہازوں کی پیش کی اجازت پر بضد ہے۔ سر، جب دونوں طرف سے بارود برس رہا ہو تو دوحہ میں ہونے والی اس سفارتکاری کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ کیا اب نئے ہرمز کا تنازع حل ہو پائے گا؟ جی، میں نے جیسے کہا، میں تو بڑا آپٹمسٹک ہوں، ضرور نکلے گا، ٹائم لگے گا۔ دیکھیں، جو پچھلے اوباما دور میں جب مذاکرات ہوئے تھے تو 2 سال 2.5 سال لگے تھے، ابھی تو 60 دن بھی نہیں پورے ہوئے، تو یہ تو 60 دن کے بعد اس میں ایکسٹینشن بھی دیکھ رہا ہوں، ہوگا ضرور۔ لیکن اور جیسے میں نے کہا کہ امریکہ کا مفاد نہیں ہے اس جنگ میں، امریکہ سے مس کیلکولیشن ہوگی، کتنے صدور، کتنے وزرائے خارجہ نے اس کو ریزسٹ کیا۔ ٹرمپ صاحب
उस ट्रैप में आ गए। और अब आप जो सामने देख रही हैं कि, और ये मैं समझता हूं कि ये कोई आर्जी नहीं है, जो इसराइल और अमेरिका के रिलेशंस में दरार पड़ रही है, ये कोई आर्जी दरार नहीं। तो इन सारे से आपको सबक को अगर आप देखें तो मेरा तज्जिया ये है कि मुज़ाकरात चलेंगे, मुज़ाकरात लॉन्ग चलेंगे, 60 डेज में नतीजा नहीं निकलेगा। अब नए हुमस और न्यूक्लियर, तीसरी स्टेट अगर आपने कल गौर किया हो तो एक और आई है, ईरान के सदर ने फरमाया है कि मुझे इमीडिएटली पैसे भी रिलीज करवाने हैं। तो कतर जो है, आपको पता है इस मामले में पैसे तो वहीं से निकलेंगे, अमेरिका ने तो देने नहीं। इसलिए कतर में ये गवर्नमेंट गारंटी दी है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हम लेके आएंगे, इसलिए ये कतर में हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 60 डेज में नतीजा नहीं निकलेगा। सही। अच्छा सर, ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर खामनाई के नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी दावत दी है। क्या आप समझते हैं कि ऐसे हालात में जब हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी क़यादत को वहाँ जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक अफसोस है कि ईरान, ठीक है डिप्लोमेसी उनकी अपनी जगह, वो डिप्लोमेटिकली बहुत काया लोग हैं, जिसको मैं अल्फाज अगर इस्तेमाल करूं, उन्होंने जो हिंदुआता सोच का वजीर आजम है मोदी, उसको भी इनवाइट किया है, जो कि मेरे ख्याल में उन्होंने थोड़ी सी अपने साथ भी ज्यादती की है और अपने अवाम के साथ भी, कि ये वही हिंदुआता सोच का लंबरदार है जिसने सहूनी सोच के साथ मिलकर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो पाकिस्तान लीडरशिप को जरूर जाना चाहिए। इस मौके, हम बड़े मुश्किल मौके में उनके काम आए हैं, तो इस मौके पे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के ऊपर में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।